के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं इन घड़ियों पलों के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे। आमीन। कि खुदा ने हमारी कीमत अदा की और हमें ख़रीदा और फिर वो हमें पालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है खुदा की मोहब्बत जो उसने हमसे की और जो उसने हमें सिखाई। जिस तरह कल का कलाम था, सादिक की रास्त है, जो हक है सादक की वो रहबरी करता है, वही हमारी हिफाजत करता है, वही हमारी निगहबानी करता है। इसीलिए कहता है क्योंकि उनको रहाई बख्शने वाला ज़बरदस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी रहबरी करता है। इसीलिए कहता है कि ऐ मेरे बेटे सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर। ऐ मेरे बेटे अपने दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आँखें खुश होंगी। कि खुदावंद हमें बार बार यही ताकीद करता है कि हमने उन्हीं राहों पे चलना है जिससे उसने हमें चलना सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 28 आयत में यूँ लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते हो, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि खुदावंद हमें तैयार कर रहे हैं। वो हमें बार बार हमेशा ताकीद करते हैं कि वक्त नज़दीक है, तैयार हो जा। वो कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ। उसने हमसे मोहब्बत की और हमें बताया कि मैं जाता हूँ और अपने बाप के पास जाता हूँ जो मुझसे बड़ा है। बाप हमेशा भेजने वाले से बड़ा है। खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है और बाप हमेशा ही बड़ा होता है। बच्चे चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, बाप ही होता है। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आता हूँ और आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत से घर हैं और फिर जहाँ मैं रहूँगा तुम भी वहीं रहना। यहाँ बाप हमें बता रहे हैं कि मैं खुदा के पास जा रहा हूँ, यानी वापस आसमान पर से आया हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ और बाप के साथ बादशाही करूँगा। और इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब 21 में देखें, उसने फिर उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मुर्दा रहोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। वही जो खुदा के पाक हुक्मों को मानेंगे, जो उसकी मर्जी पे चलेंगे, खुदा कहता वही जाएंगे। जो नहीं मानते वो मुर्दों की तरह मुर्दे ही रहेंगे। इसीलिए जब उसके खुदावंद के शागिर्द कहते हैं कि बाप हमें इजाज़त दे कि मैं अपने मुर्दों को दफनाऊं, तो खुदा कहता है कि मुर्दों को दफनाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह यूहन्ना 18:12 में कि यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ज़िंदगी का नूर देने के लिए हमें खुदा ने एक रास्ता बताया और उसने कहा है। इसके बाद क्या हुआ, खुदावंद लुका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 50-91 में है कि फिर वो उन्हें बैतल अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपना हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद हम आसमान पर उठा गया, लेकिन वो हमें ये रास्ता दिखा गया कि हमने कौन से रास्ते पे चलना है। जो हम देख रहे हैं कि खुदा की राह सच्ची है और हमें इस राह पे चलना है और इस राह के लिए हमें चलने के लिए दुनिया में रह रहे हैं, पर दुनिया जैसे नहीं बनेंगे। हमें रोमियो 12 बाब उसकी 11-12 में यूँ लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बढ़े रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र और दुआ करने में मशगूल रहो। हमने यही तरीका अपनाना है। हमें सुस्त नहीं होना, बल्कि हमें क्या करना है, खुदा के ज़िंदा कलाम के मुताबिक चलना है, खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलना है। खुदावंद जो हमें कह रहे हैं सिर्फ कलाम अगर हम मसीह हैं तो कलाम ही पे चलेंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम ही के ज़रिए से सब कुछ कर सकते हैं। हमें किसी
کسی پہ نظر نہیں کرنی کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نہیں کہہ رہا، ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، اور جب ہم کلام ہی کے مطابق چلیں گے تو ہی ہم بچائے جائیں گے، تو ہی ہم چھڑائے جائیں گے۔ صرف کلام ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، کلام ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، تب بھی جا کے ہم کیا کریں گے، ہم دنیا میں رہیں گے اور کیا کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے میتھیو متی کی انجیل اس کا 5واں باب 16 آیات میں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو دینا ہے۔ اسی طرح اے خداوند تیرا دن ہے، تیری ہی مرضی ہمارے زندگی میں پوری ہو، دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے، نور آفتاب کو بھی تو نے تیار کیا، سب کچھ تو اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے، کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے، اور جب کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو کوئی چیز ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ پریز دی لارڈ۔ طرح ہم دیکھتے ہیں مثال ہی 22 2 3 5 اور 8 9 میں ہے کہ امیر اور غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خدا ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، جان بوجھ کے، جیسے پاکستان میں دیکھتے ہیں ہنگامے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، جو شیخی باز ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے لیے خود اپنی جان کو مطلب دشمن کو دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں، لیکن جو اپنی جان کی نگرانی کرتا ہے وہ اس سے دور رہے گا۔ جو بدی بوتا ہے وہ مصیبت کاٹے گا، جو جیسا کرے گا، جو جان گناہ کرے گی، کلام فرماتا ہے کہ وہی سزا پائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی قہر کی لاٹھی سے ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہم پہ ٹوٹے ہمیں اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ہمیں کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ کلام ہی ہمیں ہے جو ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیفیں سے بچ نہیں سکتا، سکون وہ پیسوں سے خرید نہیں سکتا۔ ہمیں جب ہمارے پاس کلام ہے، کلام کی قدرت ہے، یہی کلام ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، یہی کلام ہماری حفاظت کرتا ہے، یہی کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے، نیا بناتا ہے، تراشتا ہے، اور ہم نے صرف خدا کی پناہ میں جانا ہے، کیونکہ خدا ہی ہماری پناہ ہے۔ ہمیں اپنے خدا کی پاک حضوری میں جانے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی بندھن نہیں روک سکتے۔ بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، ہمیں اس میں بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے رہتے ہیں تو خداوند کیا ہے، ہماری شکر گزاری سے خوش ہوتا ہے، اور اس نے یہ اپنا پاک خون بہا کر جو ہم نے بتایا کہ خریدا ہے، اور وہ ہمیں خرید کر ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ ہمیں صرف دعا میں اور کلام میں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گیپ میں کھڑے ہونا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے جو میرے باپ نے ہمیں چل کر دکھایا ہے۔ جب ہم اس راہ پہ چلیں گے تو ہی جو ہم خدا نے وعدہ کیا ہے، رومیو 8 اس میں ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اب کوئی بیماری، کوئی دکھ ہمارا پوشن نہیں ہے۔ اگر کوئی بیماری اور دکھ آ جاتا ہے تو ہمیں انہیں ڈانٹنا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں اسے ڈانٹنا ہے کہ اے بیماری تیرا کوئی حق نہیں آپ پر، کیونکہ یہ یسوع کا مسکن ہے، یہ یسوع کا بدن ہے، اور اس نے اپنا بدن میرے اور آپ لیے اسی لیے توڑا کہ یہ بدن میں کوئی کبھی بیماری، کوئی دکھ نہ ہو۔ ہمیں جس طرح گولیاں کھاتے ہیں نا اور دوائی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو تاکہ ہماری بیماریاں، تکلیف، پین نہ ہو، کمی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، تو ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح صرف اس کلام کو
اپنے پہ اپلائی کرنا ہے، بولنا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں، ہمیں ڈانٹنا ہے ہر بیماری کو، ہر دکھ کو، ہر کمی کو، ہر کمزوری کو جو ہمارے بدنوں سے ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں آزاد کیا ہر طرح سے دکھ سے، تکلیف سے۔ اس نے وہ بدن اسی لیے توڑا، اس نے ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، سب کچھ ہماری بدیاں، بدکاریاں، گناہ اپنے بدن پر لے گیا اور ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہمیں اس آزادی کا جو خدا نے دیا ہے استعمال کرنا ہے، ہمیں اس لہو کی قیمت کی قدر کرنی ہے جو میرے خدا نے ہم لوگوں کے لیے دی ہے۔ تو خدا ہمیں عقل دنائی دے۔ خدا کہتا ہے کہ میں حاصل کلام یہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں اور میں پھر آتا ہوں، اور خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ کل ہماری ایک بیٹی نے روحا دیکھی کہ بس وہ کہتی ہے کہ میں سوئی تھی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ خداوند سفید گھوڑے پہ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے ہیں، تو خداوند آ رہا ہے، گھوڑے پہ آ رہا ہے اور بہت جلدی جلدی آ رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ کون سی تیاری کرنی ہے؟ وہی جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنے، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، اپنی اپنی تیاری کریں، اپنے اپنے لوگوں کو۔ ہم سب جیسے دنیا میں ایک گھر میں سب محبت سے رہنا چاہتے ہیں، چاہتے ہی نہیں کہ ہم الگ ہوں۔ کبھی میں اپنے ہم بڑے بیٹے کو کہتے ہیں نا کہ الگ ہو جانا، یا مطلب یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، بہت تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم نے الگ نہیں ہونا، ہم نے روح میں بھی چلنا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا کارواں نہ آئے کہ کوئی پیچھے رہ جائے۔ ہم نے آگے ہی آگے چلنا ہے اور مل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، ایک دوسرے کی خوشی کو پورا کرتے ہوئے خدا باپ کی پہلے خوشی کو پورا کرنا ہے، محبت کرنی ہے جو خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو اور دعا میں مشغول رہو، جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑے۔ ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ یہیں رہ جانا، بڑے نام، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی پوسٹ، سب کچھ۔ یہ نہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، کلام خود کہتا ہے جو محنت کرتا ہے خدا اس کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے ہاتھوں میں برکت ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آسمان کی بھی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھنا ہے، چلتے پھرتے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ دنیا کا سردار جو ہے وہ اس نے سب کو بیزی کیا، سوچوں سے کھیل لیتا ہے، وقت کو چرا لیتا ہے۔ ہم نے سیانہ بننا ہے۔ خدا کہتا ہے دانوں کی طرح چلو، ہوشیار ہو جاؤ، جان بوجھ کے وہ آگے شیخیاں مار مار کے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ کہتا ہے جوش میں بنے رہو، امید اور مصیبت میں اکٹھے ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز کا بھی کلام پڑھا ہے نا کہ کس طرح مطلب ہم نے ہوشیار بننا ہے، ہم نے ہوشیاری کے ساتھ رہنا ہے، ہوشیار بن کر خدا کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے۔ ورنہ تو جو چور ہے وہ تو چاہتا ہے کہ پوری طرح سے ختم کیا جائے، دنیا ہی سے نام مٹ جائے، لیکن ہمیں ابدی زندگی چاہنے کے لیے، ابدی زندگی پانے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، ایسا کرے کہ خدا راست ہے، وہی ہماری چٹان جس میں ناراستی نہیں۔ پریز دا لارڈ۔ بس کلام کو لیں اور خدا ہم سب کو برکت دے۔ خداوند سب کے لیے جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، زندہ خداوند جی ان سب کے لیے آپ کی اس چٹان کو مانگتے ہیں، سب کی نظریں آپ کے کلام پر لگی رہیں۔ جب ہمارے پاس ہتھیار ہے تو ہمیں جنگ کرنا ہے نا، ہمیں جنگ لڑنا خدا نے سکھائی ہے، ہمیں ان ہتھیاروں کو، اختیاروں کو لینا ہے تاکہ ہم فتح یاب ہوں، کیونکہ ہمارا خدا فتح یاب ہے، اس نے موت پر ہمیں فتح پا کر ہمیں بھی فتح یاب کیا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے کھیتے بھرے رہیں میرے زندہ خداوند جی، کبھی کسی چیز کی کمی کمزوری نہ ہو۔ تمام بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں۔ خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں بیماری میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا اور تمہیں شفا دوں گا، کیونکہ وہی شافی ہے۔ خداوند سب کو شفا دے تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی حمد کریں۔ خداوند تمام گھروں میں آپ کی حضوری و معموری کو مانگتی ہوں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، اسی نام سے ہم سب مانگتے اور پا لیتے ہیں۔
آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔